LGBTQ मुस्लिम यानी मुस्लिम जिनसी और सनफी अक़लियतें। अस्सलामुअलैकुम। ये MPV उर्दू की तौरफ़ी सीरीज़ की 5वीं वीडियो है। सबसे पहले तो हम इमाम मोहसिन का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने उर्दू या हिंदी बोलने वाले अफराद में शऊर बेदार करने के लिए अपना कीमती वक्त बिला मुआवजा निकाला। इमाम मोहसिन के खुतबा शुरू करने से पहले हमें लगता है कि यहाँ पर एक बुनियादी इंट्रोडक्शन देने की अशद ज़रूरत है, क्योंकि ये एक पेचीदा टॉपिक है और इसे अच्छे तरीके से समझने के लिए एक पूरी लेक्चर सीरीज़ की ज़रूरत है। तो जिन टॉपिक्स पर हम इंट्रोडक्शन में इमाम मोहसिन के खुतबे से पहले सरसरी बात करेंगे वो मुंदरजा झैल हैं। नंबर 1, LGBTQ क्या है और जिनसी रुझान जिनसियत क्या है। नंबर 2, साइंस हम जिनसी रुझान के मुतल्लिक क्या कहती है और क्या फिर इस्लाम गलत है। नंबर 3, कौमे लूत का वाक़या LGBTQI अफराद की मज़म्मत नहीं करता। नंबर 4, हदीस भी ऐसे अफराद को मुजरम नहीं कहती। नंबर 5, LGBTQ मुस्लिम के लिए 30 किताबें। नंबर 6, जिनसी और सनफी अक़लियतों के लिए दोस्ताना मसाजिद और गे इमाम। सबसे पहले हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा मकसद किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मुस्लिम ममालिक में मजलूम और सबसे ज़्यादा नारवा सलूक का शिकार कम्युनिटी के लिए आवाज़ उठाना है। हम हर एक के अकीदे और हर एक के इजहार के हक़ का एहतराम करते हैं, जब तक कि वो नफ़रत या तशद्दुद को फ़रोग़ ना दे रहे हों। हमारा तासुब पैदा करने का या अपना फ़ैसला सुनाने का या दूसरों पर अपने मौक़िफ़ को नाफिज करने का कोई इरादा नहीं। हम सिर्फ अपना नुक्ता नज़र पेश कर रहे हैं। हम तस्लीम करते हैं कि बहैसियत इंसान हम गलत हो सकते हैं और हम हमेशा इखलास की बुनियाद पर बहस करने के लिए तैयार हैं। ये एक हसास मौजू है और अगर आप नागवार महसूस कर रहे हैं तो बराए करम इसे ना देखें। जैसा कि सैम हारिस का कॉल है, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मेरा मकसद किसी को ऑफेंड करना या महज इश्तियाल अंगेज़ होना नहीं है। मैं सिर्फ परेशान हूँ। हाँ, हम परेशान हैं। हम मुसलमान कौमों के मुस्तकबिल के बारे में परेशान हैं, उनकी जहनीत के बारे में परेशान हैं, फ़िक्रमंद हैं कि मुल्ला ने मज़हब के साथ खिलवाड़ करके हमारी नस्लों को किस तरह बिगाड़ दिया है। परेशान हैं कि मुसलमान इस तौर तरीके से जदीद मुआशरे का मुकाबला कैसे करेंगे। परेशान हैं कि कैसे ये अमन का मज़हब जबर, इम्तना और इंसानी हकूक़ की पामाली का आला बन गया। तो चलें आएँ हम देखते हैं ये LGBTQIA क्या होता है। ऐसे तमाम लोग जो जिनसी कशिश या सनफी एतबार से आम लोगों से मुख्तलिफ होते हैं, इन्हें इंग्लिश में LGBTQ+ कम्युनिटी कहा जाता है और उर्दू में इन्हें जिनसी और सनफी अक़लियतें कहा जाता है। लेस्बियन यानी एल यानी ऐसी ख़वातीन जिनको खुदा ने ऐसा बनाया कि इन्हें जिनसी और रोमानवी कशिश ख़वातीन से होती है, मर्दों से नहीं। जी यानी गेज़ यानी ऐसे मर्द जिन्हें खुदा ने ऐसा बनाया कि उन्हें जिनसी और रोमानवी कशिश मर्दों से ही होती है, औरतों से नहीं। बी यानी बाइसेक्सुअल ये ऐसे अफराद हैं जिनको खुदा ने ऐसा बनाया कि इन्हें जिनसी और रोमानवी कशिश दोनों जिन्स से ही होती है। टी यानी ट्रांसजेंडर यानी ऐसे अफराद जिनकी अंदर से रूह और जिस तरह वो ख़ुद को महसूस करते हैं वो उनके जिनसी अज़ा से मुख्तलिफ हो। मसलन एक शख्स जिसका जिनसी अज़ू तो मर्दों वाला हो, लेकिन इसकी रूह, इसका दिमाग, इसका अंदर ख़ुद को लड़की महसूस करता हो। ज़्यादातर ऐसे अफराद मेडिकल की मदद लेकर अपना जिन्स तब्दील करवा लेते हैं। क्यों यानी क्वेयर ये लफ्ज़ तमाम कम्युनिटी का अहाता कर लेता है, यानी ऐसे तमाम लोग जो कि जिनसी कशिश या सनफी एतबार से आम लोगों से मुख्तलिफ हों। आई यानी इंटरसेक्स यानी ऐसे लोग जिनके अज़ाब पैदाइशी तौर पर ना तो मुकम्मल मर्दों जैसे हों ना मुकम्मल ख़वातीन जैसे। ए यानी असेक्चुअल यानी ऐसे अफराद जिनको खुदा ने ऐसा बनाया है कि इनमें जिनसी ताल्लुक़ कायम करने की ख्वाहिश बहुत कम होती है या बिल्कुल भी नहीं होती। यहाँ एक बात पर ध्यान रहे कि उर्दू बोलने वाले अफराद अक्सर इंटरसेक्स अफराद को ट्रांसजेंडर बुला रहे होते हैं। जिनसी रुझान यानी एक शख्स को किस जिन्स से जिनसी और रोमानवी कशिश महसूस होती है। मसलन अगर तो एक औरत को मर्द की जानिब जिनसी कशिश महसूस होती है तो हम ये कहेंगे
کہ اس کا اندرونی نظام خدا نے ایسا بنایا ہے کہ اس کا جنسی رجحان مردوں کی طرف ہے۔ اسی طرح خدا نے کسی عورت کا اندرونی نظام ایسا بنایا ہو سکتا ہے کہ اس کو جنسی کوشش عورتوں کی طرف ہو۔ اگلی بات شروع کرنے سے پہلے ایک بات قابل ذکر ہے کہ لفظ ہم جنس پرستی اور لونڈے بازی بہت ہی برے لفظ کے معنی دیتے ہیں، اور جنوبی ایشیا خصوصاً پاکستان اور افغانستان کی تہذیب میں یہ لفظ جس طرح پروان چڑھے ہیں اور اس میں پدر شاہی نظام کا بڑا اثر ہے، اور جن حرکات کے ساتھ یہ لفظ منسوب کیے جاتے ہیں ان میں سے بہت سی حرکتیں یعنی مردوں کا ریپ اور بچوں کے ساتھ زیادتی وغیرہ واقعی بہت برے اعمال ہیں۔ لفظ ہم جنس پرستی سے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی جنسی خواہشات میں اتنا پاگل ہو گیا ہے کہ اس نے اب اپنے ہی جنس کے لوگوں کے جسم کی پوجا شروع کر دی ہے۔ جب کسی شخص کو ہم جنس پرست کہا جاتا ہے تو اس سے مراد ایسا شخص ہوتا ہے جسے مردوں یا لڑکوں کی عادت پڑ گئی ہو۔ اس طرح لفظ لونڈے بازی ایسے معنی دیتا ہے کہ کوئی بچوں کا شکاری ہو اور ان کو بہلا پھسلا کر ان کو جال میں پھانس کر ان کا فائدہ اٹھاتا ہو۔ ان کے متبادل قابل عزت اور تہذیب یافتہ الفاظ یہ ہیں: ہم جنسیت، ہم جنسی رجحان اور ہم جنس مائل افراد وغیرہ، جن کو ہم ان قابل احترام LGBTQI افراد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کہ جن کا تشدد، پدر شاہی اور ریپ جیسے نظام سے کوئی تعلق نہیں۔ سائنس ہم جنسی رجحان کے متعلق کیا کہتی ہے اور کیا پھر اسلام غلط ہے؟ ہم جنس پسندی، ہم جنسی رجحان یا ہم جنسیت، جسے انگریزی میں ہومو سیکچولیٹی کہتے ہیں، ایک ہی جنس یا صنف کے حامل افراد کے مابین پائے جانے والی رومانوی کشش، جنسی کشش یا جنسی رویہ ہے۔ ایک جنسی رجحان کے طور پر ہم جنسیت اپنے جنس کے لوگوں کی طرف جذباتی، رومانوی اور جنسی کشش کی مستقل صورت ہے، اور یاد رہے کہ سائنس اسے ایک چوائس کے طور پر نہیں دیکھتی، یعنی ایک ایسی چیز کے طور پر نہیں دیکھتی جسے آپ اپنی مرضی سے چن سکو کہ آپ کو ایسے رہنا ہے یا نہیں۔ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جنسی رجحان کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، یعنی اگر ایک انسان کو خدا نے ہم جنس بنایا ہے تو آپ کسی دوائی یا کسی اور طریقے سے اس کے جنسی رجحان کو تبدیل نہیں کر سکتے، اور ہم جنس رجحان کوئی بیماری نہیں ہے۔ سائنس یہ بھی بتاتی ہے کہ کوئی ایک خاص جین ہم جنسی رجحان کی وجہ نہیں بنتا، بلکہ بہت سی جینز مل کر آپ کی جنسیت پر اثر انداز ہوتے ہیں، جن سے ہر ایک کا تھوڑا تھوڑا اثر ہوتا ہے۔ اور دوسرے عوامل جو جنسیت کو متاثر کر سکتے ہیں وہ ہارمونل یا سماجی ہو سکتے ہیں، اور جینز کا جنسی رجحان پر 25% تک اثر ہو سکتا ہے۔ اگر انسان کے اندر یہ احساسات قدرتی ہیں اور وہ انہیں تبدیل نہیں کر سکتا تو پھر اسلام ایسے لوگوں سے نفرت کیوں کرتا ہے اور اتنی سخت سزائیں کیوں دیتا ہے؟ ایک ہم جنس لڑکی کو دوسری لڑکی سے بالکل اسی طرح سے پیار ہو سکتا ہے جس طرح ایک لڑکی کو لڑکے سے ہوتا ہے، اور ساتھ میں پیار اور محبت تو بہت ہی خوبصورت چیز ہے، تو پھر محبت سے اتنی نفرت کیوں؟ براہ کرم ذہن میں رکھیں کہ اسلام LGBTQ+ لوگوں کو مجرم نہیں ٹھہراتا ہے۔ قوم لوط کا واقعہ قرآن کا سب سے زیادہ غلط سمجھا جانے والا یا غلط تشریح شدہ حصہ ہے۔ حضرت لوط کی قوم کا واقعہ ہم جنسی رجحان کی مذمت نہیں کرتا، یہ ریپ یعنی زنا بالجبر کی، ڈکیتی کی، جنسی ہراسانی کی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مذمت کرتا ہے۔ نیز ایک بھی مستند حدیث نہیں ہے جو LGBTQI افراد کی مذمت کرتی ہو۔ تو آئے اب دیکھتے ہیں کہ قرآن قوم لوط کے واقعے میں LGBTQ افراد کی مذمت کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو LGBTQIA میں سے LTQIA کو تو سائڈ پہ کر دیں، کیونکہ اس واقعے میں لیزبین، ٹرانسجینڈر اور دیگر کوئر افراد جیسا کہ انٹرسیکس اور اسیکشول افراد کا تو ذکر بھی نہیں ہے۔ یعنی ایک بات تو واضح ہے کہ قرآن ان کے بارے تو کوئی مذمت نہیں کر رہا۔ چلو تھوڑی دیر کے لیے یہ مان لیتے ہیں کہ وہ افراد گیز یا بائی سیکشول تھے، کیونکہ اس واقعے میں مردوں کے ساتھ تعلقات کا ذکر ہے، لیکن کیا یہ تعلق اس وجہ سے تھا کہ ان کی جنسی رجحان، جنسیت ہم جنس مائل تھی؟ کیونکہ یہ تعلق ریپ کا تعلق تھا، اور جنسیت آپ کو ریپ نہیں سکھاتی، بلکہ جنسیت تو آپ کے اندر
کسی کے لیے کشش، پیار اور محبت کا باعث ہوتی ہے۔ سب سے اہم چیز جو اس واقعے میں آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ حضرت لوط کی قوم کے مرد زنا بالجبر کرتے تھے، یعنی ریپسٹ تھے۔ وہ قافلوں کو راستے میں لوٹتے تھے اور خواتین کے حقوق کی جس طرح پامالی ہو رہی تھی، خاص طور پر اشتر کے مندر میں جو کچھ ہو رہا تھا، ایسا لگتا تھا کہ انسانیت دم توڑ گئی ہے، اور یہ لوگ حیوانوں سے بھی بدتر ہو گئے تھے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن نے دو افراد کے باہمی پیار پر تنقید کی ہے، یعنی دو مرد آپس میں محبت نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کے جیون ساتھی نہیں بن سکتے، وغیرہ وغیرہ۔ قرآن نے ریپ اور دیگر برائیوں پر تنقید کی تھی، محبت کے خوبصورت رشتے پر نہیں۔ آپ کو بس تھوڑی سی تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے اور آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ حضرت لوط کی قوم میں ہم جنسی تعلقات، ریپ، لوٹ مار اور انسانی حقوق کی پامالیوں پر مبنی تھے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ قوم لوط کا واقعہ ریپ پر مبنی نہیں تھا، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ دوسری آبادیوں سے آنے والے قافلے حضرت لوط کی قوم کے ساتھ خوشی خوشی سیکس کرتے تھے، تو پھر تو دوسری قوموں کو بھی تباہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہ بھی ہم جنس پرستی میں ملوث تھے۔ مگر ایسا نہیں ہوا، کیونکہ جو لوگ ارد گرد کی قوموں سے آتے، ان بیچاروں کے ساتھ تو زیادتی ہوتی تھی، جیسا کہ قرآن اس بات کو یہ کہہ کر واضح کرتا ہے کہ تم مردوں کی طرف رجوع کرتے تھے، یعنی کسی نے واپس ان کی طرف رجوع نہیں کیا، یہی ہی ان کی طرف رجوع کرتے تھے اور ان کو ہراساں کرتے تھے۔ اگر تو یہ باہمی رضامندی سے ہوتا تو قرآن کہتا کہ تم لوگ ایک دوسرے کی طرف رجوع کرتے تھے۔ ویسے تو یہ بات واضح ہو گئی ہے، لیکن ہم اس سوال کا جواب دینے کے لیے 3 ثبوت پیش کرنا چاہیں گے کہ کیا قوم لوط کا واقعہ ہم جنسی رجحان کے متعلق تھا؟ جو حضرت لوط کی قوم نے کیا وہ اب سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت لوط کی قوم نے جو فحش کام کیا وہ ان سے پہلے پورے عالم میں کسی نے نہیں کیا تھا۔ کیا قرآن یہاں قدرت کی طرف سے کچھ انسانوں میں پائے جانے والی چیز ہم جنسی رجحان کی بات کر رہا ہے، یا پھر کھلے عام انسانی حقوق کی پامالی یعنی مردوں کے ریپ پر سوال کر رہا ہے؟ اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن ہم جنسیت کی بات کر رہا ہے، تو پھر اس بات کا جواب دے دیں کہ قرآن نے یہ کیوں لکھا ہے کہ یہ اب سے پہلے کسی نے نہیں کیا، جبکہ تاریخی طور پر ہمیں ہم جنسی تعلقات کے ثبوت قوم لوط سے پہلے عرصے کے ملتے ہیں۔ تو اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ دیکھو، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ کچھ لوگ ہم جنس مائل ہوتے ہیں، مگر یہ جو کام انہوں نے کیا کہ پوری کی پوری قوم کے مرد دوسرے مردوں کا ریپ کرنے لگ گئے، ایسی قوم اب سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ قوم لوط کے واقعے میں عورتوں کی جنسیت کا کوئی ذکر نہیں۔ اگر تو قرآن مجید ہم جنسی میلان کو آڑے ہاتھوں لے رہا ہے، تو پھر تو قرآن کو عورت اور مرد دونوں پر تنقید کرنی چاہیے تھی، اور یہ کہنا چاہیے تھا کہ جو مرد مرد سے محبت کرے یا جو عورت عورت سے محبت کرے وہ جہنمی ہے۔ مگر قرآن تو ایسا نہیں کہتا۔ قرآن نے تو صرف مردوں پر تنقید کی ہے کہ یہ جو تم لوگ مردوں کا ریپ یعنی زنا بالجبر کر رہے ہو، یہ بالکل غلط ہے۔ لہٰذا قرآن کا یہ واقعہ زنا بالجبر کی تنقید پر تھا، نہ کہ جنسی رجحان کی تنقید پر۔ اس قوم کے سارے مرد ہی اس کام میں ملوث تھے۔ اس قوم میں مردوں کا مردوں کے ساتھ زنا بالجبر کرنا ایک قومی عادت بن گئی تھی، جیسا کہ حضرت لوط نے ایک موقع پر اپنی قوم کے مردوں کو کہا، کیا تم میں ایک بھی صحیح العقل آدمی نہیں ہے؟ اور کسی بھی قوم میں ان لوگوں کی شرح جو عام لوگوں سے مختلف جنسی رجحان رکھتے ہیں کبھی بھی 100% نہیں ہو سکتی۔ مثلاً حالیہ گیلپ سروے کے مطابق امریکہ میں LGBTQ افراد کی تعداد کل بالغ افراد کی تعداد کا 7% ہے۔ یعنی قرآن مختلف جنسی رجحان رکھنے والوں پر تنقید نہیں کر رہا، بلکہ ان سب پر تنقید کر رہا ہے جو زنا بالجبر کرتے تھے اور بہت سی دوسری برائیاں بھی کرتے تھے اور انسانیت کی دھجیاں اڑا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ جنسیت پر تنقید کیوں کرتے جبکہ یہ انسان کے بس میں ہے ہی نہیں؟
ہم اپنے جنسی رجحان کو اپنی مرضی سے نہیں چن سکتے، یہ خدا کا کام ہے کہ اس نے ہمیں کیسا بنایا۔ چلیں اب اگلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں کہ حدیث اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی ایسی صحیح حدیث موجود نہیں ہے جو کہ جنسی اور صنفی اقلیتوں کے انسانی حقوق کی دھجیاں اڑانے کا کہتی ہو۔ وقت کی کمی کی وجہ سے ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتے، لیکن اس کے متعلق مزید پڑھنے کے لیے آپ کو حوالے سکرین پر نظر آ رہے ہوں گے۔ آپ کی آسانی کے لیے ہم نے اپنی ویب سائٹ پر اس کا PDF بھی رکھ دیا ہے۔ اب وہاں سے جا کر لنکس پر کلک کر کے بآسانی لنکس کو کھول کر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے YouTube چینل پر اس موضوع پر انگلش میں لیکچر سیریز بھی پڑی ہوئی ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کیا نبی نے ہم جنس مائل افراد کو سزا دی؟ نہیں۔ مندرجہ ذیل احادیث بالکل ضعیف ہیں، اور یاد رہے کہ ضعیف احادیث پر شرعی قانون نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ اس بات پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ واقعی حدیث ہے، اور اگر تو وہ قرآن کے سنہری اصولوں کے خلاف ہو تو اسے ویسے ہی رد کر دینا چاہیے۔ حدیث نمبر 1، اوپر والے کو اور نیچے والے کو دونوں کو سنسار کر دو۔ نمبر 2، جو ایسا عمل یعنی ہم جنسی ملاپ کرے اور جس کے ساتھ ایسا عمل ہو دونوں کو مار دو۔ ان احادیث کے نیچے آپ ایک لمبی فہرست دیکھ سکتے ہیں کہ کس کس نے ان احادیث کو کیسے کیسے ضعیف کہا یا رد کیا یا ان کی سند کو ناقابل بھروسہ کہا۔ LGBTQ مسلمز کے لیے 30 کتابیں۔ LGBTQ مسلمز کے لیے بہت سے ریسرچرز اور کتاب دانوں نے بہت سی عمدہ کتابیں لکھی ہیں، جیسا کہ قرآن آف دا اپریسڈ بائی شہداب رحمۃ اللہ، لیونگ آؤٹ اسلام، وائسز آف گے، لیزبین اینڈ ٹرانسجینڈر مسلمز بائی اسکاٹ سراج الحق گوگل، عربو اسلامک ٹیکسٹ آن فیمیل ہوموسیکشولیٹی، اسلامک لا اینڈ مسلم سیم سیکس یونین بائی جے جہانگیر، ایچ عبداللطیف اینڈ اسکاٹ سراج الحق گوگل۔ اگلا موضوع جنسی اور صنفی اقلیتوں کے لیے دوستانہ مساجد اور گے امام۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کوئی نئی بات کر رہے ہیں تو آپ کو مسلمانوں کی تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ کوئر افراد شروع سے مسلم معاشرے کا حصہ رہے ہیں، اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ایسی بہت سی مساجد ہیں جو LGBTQ افراد کا خیر مقدم کرتی ہیں اور ان کے حقوق کی بات کرتی ہیں۔ اس طرح سے بہت سے ایسے امام اور مذہبی رہنما بھی موجود ہیں جو کہ LGBTQ کمیونٹی کا حصہ ہیں، تو چلیں انہی میں سے ایک امام سے ملاقات کرتے ہیں۔ اردو امام محسن کی مادری زبان نہیں ہے۔ اگر آپ کو اردو بالکل پرفیکٹ نہ لگے تو آپ سب ٹائٹلز میں اردو پڑھ سکتے ہیں۔ تو چلیں آئیں سنتے ہیں امام محسن کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے انتہا رحم کرنے والا اور بے انتہا مہربان ہے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا ونعوذ باللہ من اہل الضلال برحمتہ وہو ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صرف وہ علم عطا فرمائیں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو، اور جو علم ہمارے لیے نقصان دہ ہو اسے دور رکھے، اور ہمیں گمراہ ہونے والوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کے پہلے 13 سالوں کے لیے قرآن مجید کا جو حصہ نازل ہوا وہ مکہ میں ہوا۔ ان آیتوں کو مکی صورتیں کہا جاتے ہیں، اور مکی صورتوں میں بہت سی موضوعات کا احاطہ کیا گیا ہے، جن میں شامل ہے توحید، عقیدہ کی پاکیزگی، اور اس وقت کی بت پرست عقائد پر اعتراضات جو سماجی ناانصافی، انسانی حقوق کی خلاف ورزی، عوامی بے حیائی کو فروغ دے رہی تھی، اور اسی وجہ سے انہیں برا سمجھا گیا۔ مکی صورتوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے پیغمبروں کو درپیش مشکلات اور ان کی کہانیاں، قیامت کے دن کے واقعات، پیغمبر محمد کے لیے تسلی اور حمایت کے الفاظ شامل ہیں۔
جب آپ اپنی مشن کے آغاز مشکلات کا سامنا کر رہے تھے۔ ان صورتوں میں پیغمبر اسلام کو ان سے پہلے کی قوم کے بارے میں بھی بتایا جو کہ ناانصافیوں، انسانی حقوق کی پامالیوں اور اللہ کی قوانین کی نافرمانی کی وجہ سے تباہ ہو گئی تھی۔ مکی صورتیں سیکس، جنسیت اور جنس جیسے مسائل کا احاطہ نہیں کرتی۔ یہ ایک اہم حقیقت ہے جسے ہمیں یاد رکھنا چاہیے، خاص طور پر جب ہم قومی لوط کی کہانی کی تشریح کرتے ہیں جس میں ہم جنسیت کو مجرمانہ جنسی رویہ کی ایک شکل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہوگا کہ ہم جنس پرستی کو ناانصافی کے ایک ہتھیار کے طور پر کیسے استعمال کیا گیا اور یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کیسے بن گئی۔ اور یہاں دھیان رہے کہ اس واقعے کو اللہ کی طرف سے ان لوگوں کی ملامات کے طور پر نہ لیا جائے جو قدرتی طور پر اپنی ہی جنس کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ آئیے ایک یہودی مورخ فلیوس جوسفس کی تحقیق کو دیکھ کر اس کا سیاق و سباق بناتے ہیں۔ اس نے حضرت لوط کی قوم کو ان کی تعداد اور دولت کی فراوانی پر بہت زیادہ غرور کرنے والے لوگوں کے طور پر بیان کیا ہے۔ وہ غیر ملکیوں سے نفرت کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کو انگلش میں زینوفوبک کہا جاتے ہیں اور وہ دوسروں کے ساتھ کسی قسم کی رابطے سے گریز کرتے تھے۔ دیوی اشتار کو زندگی عطا کرنے والی سمجھا جاتا تھا جو زرخیزی اور جنسی طاقت کی نمائندگی کرتی تھی۔ وہ عورت جو اپنا کنوارا پن اشتار کو پیش کرتی وہ پاک سمجھی جاتی تھی اور شادی کرنے اور بچے پیدا کرنے کے لیے تیار سمجھی جاتی تھی۔ یونانی مورخ ہیروڈوٹس نے مندر کی اس عصمت فروشی کو بابل کی بدترین رسومات میں سے ایک قرار دیا ہے، جس میں مندر کی پجاری عورتوں کو مجبور کرنے تھے کہ وہ اپنا کنوارا پن اشتار کو پیش کرے اور اپنے مرد عقیدت مندوں کو اپنے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنے دے۔ جب مرد اپنی ٹیکس اسینوں کو ادا کر دیتے جو مندر کی موٹی پجاری تھی، کنواری لڑکیاں کتاروں میں بیٹھ جاتی اور مرد گزر کر اپنا انتخاب کرتے۔ سودوں میں ضابطے اور رسومات زرخیزی اور زراعت کی قید وضع کی گئی تھی۔ اشتار کے مندر میں مرد دوسرے مردوں کے ساتھ رسم اجماعی زنا کرتی اور اشتار کو منی کی پیشکش کی جاتی اور اس یقین کے ساتھ کہ اشتار ان کی زمین کو زرخیز رکھے گی۔ اشتار کے لیے مزید منی پیش کرنے کا مطلب یہ تھا کہ دیوی خوش ہے اور انہیں اچھی فصل کی صورت بدلہ دے گی۔ ایسے ہی بت پرستانہ عقائد اور طرز عمل کے ذریعے ہی ہم جنس شکار یا ہم جنس پرستی کو باقاعدہ ایک رسم بنا لیا گیا۔ اس تناظر میں ہم جنس شکار یا ہم جنس پرستی کا جنس رجحان یا یہاں تک کہ انتخاب سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مذہبی فریضہ بن گیا تھا جو اشتار کے مندر میں قائم کیا گیا تھا اور اس کے ساتھ منسلک تھا۔ شاہراہوں پر کاروانوں کی لوٹ مار کے دوران مسافر مردوں کو ہراساں کرنا اور اس کے ساتھ زنا بالجبر کرنا۔ قوم لوط کا واقعہ 10 صورتوں میں پھیلا ہوا ہے جو کہ 92 آیات پر مشتمل ہیں اور ان میں سے صرف 4 آیات میں مرد سے مرد کی جنسی تعلقات کا ذکر ہے، یعنی سورۃ 29 آیت 29، سورۃ 27 آیت 55، سورۃ 26 آیت 165 اور سورۃ 7 آیت 81۔ اور تمام 4 آیت میں مرد جرم کے مرتکب ہیں جس میں وہ دوسرے مردوں کی طرف رجوع کرتے تھے، سیکس کو طاقت کے آلے کے طور پر استعمال کرتے ہوئے ان پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے۔ ان آیت مرد مردوں کے درمیان رضامندی سے جنس تعلق سے تعبیر کرنا ناممکن ہے کیونکہ قرآن واضح طور پر قوم لوط کو
मुजरिमीन से ताबीर करते हैं, यानी दूसरों के हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ की गई थी जो कि रज़ाक कराना जिनसे ताल्लुकात से मुख्तलिफ है, जिसमें दोनों फरीक जिनसे कुर्बत पर मुत्तफिक होते हैं। अगर हम इन आयत को अल्लाह की तरफ से हम जिनसियत की मजम्मत के तौर पर एक फितरी जिनस रुझान से ताबीर करते हैं तो हम असबाब नुज़ूल यानी वही की वजह को नज़रअंदाज कर रहे हैं जो जिनस रुझान का अहाता नहीं करता। दर हकीकत कुरान जिनस रुझान की बारी में खामोश है और जहाँ खामोशी है वहाँ रजामंदी है। आइए इस पर कुछ मजीद वजाहत करते हैं। सूरत 7 की आयत 81 में लफ्ज़ लतअतून रिजाल शहवतन इस बात की तरफ इशारा करता है कि मर्दों की तरफ जिनसे ताल्लुकात के लिए रुजू किया जाता था, और मिंदून निसा इस बात की तरफ इशारा है कि औरतें उनकी जिनसी हुकूक से मरहूम थीं। एक बात फिर यहाँ जोर सेक्स पर नहीं है, लेकिन उनकी जाने वाले नाइंसाफियों पर है जिसमें सेक्स को ताकत के आले के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। लिहाजा दूसरे मर्द जो मुसाफिर थे उनकी जिनसी हुकूक उनसे छीन गई जब मर्दों की जिनसी हुरासानी एक आदत बन गई, और उनकी बीवियां जिन्हें मंदिर में जिस्म फरोशी पर मजबूर किया गया था उनकी जिनसी हुकूक उनसे छीन लिए गई थी। सूरत 26 आयत 165 में इस बात पर जोर दिया गया है कि मर्द दूसरे मर्दों की जिनसी हरासानी करते थे, या अगर आप चाहिए तो यूँ कह ले कि ज़बरदस्ती हम जिनसी ताल्लुकात यानी हम जिनसे शिकार पर जोर दिया गया है। अल्लाह इन आदमियों से ये सवाल पूछता है, अतअतून दुकरान मिनल आलमीन, क्या तुम लोग वाकई तमाम अहले आलम में मर्दों की तरफ रुजू करते हो? मतलब ये है कि वो स्ट्रेट मर्द थे, यानी ऐसे मर्द जिनका जिनसे रुझान खवातीनों की तरफ हो, और उनके लिए अपने अंदर दाखिल करवाना उनकी मर्दानगी की तौहीन और बेइज्जती थी। लिहाजा मुसाफिर और गैर मुल्की मर्द जेनोफोबिया और जिनसे हरासानी का शिकार बने। चुनांचा हम यहाँ फिर देख सकते हैं कि ये अमल दो लोगों की माबैन अपनी मर्जी से नहीं हो रहा था, बल्कि जिना बिलजबर था, और इसलिए इसे अल्लाह की तरफ से उन लोगों को रद्द करने से ताबीर नहीं किया जा सकता जो फितरी तौर पर अपनी ही जिन्स की तरफ राग़िब होते हैं। और सूरत 26 आयत 166 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वतदरूना मा खलक़ लकुम रब्बुकुम मिन अज़वाजिकुम, और तुम अपनी बीवियों को इनकार करते हो जिन्हें अल्लाह ने तुम्हारे लिए पैदा किया है, यानी उनकी जायज़ बीवियां, उनकी जिनसी हुकूक। एक बार फिर यहाँ हम जिन्स अफराद को मुजरिम नहीं ठहराया जा रहा जो कुदरती तौर पर एक ही जिन्स की तरफ राग़िब होते हैं, बल्कि यहाँ ख़वातीन के खिलाफ जुर्म की बात हो रही है जब उन्हें उनके जिनसी हुकूक से मरहूम कर दिया गया। सूरत 27 आयत 55 में इस जुर्म पर मजीद जोर दिया गया है, जहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नकुम लतअतून रिजाल शहवतन मिन दूनिन निसा, तुम मर्दों से जिनसे ताल्लुक रखते हो और औरतों को छोड़ देते हो। अगर हम इसे जिनसे रुझान या पसंद से ताबीर करते हैं तो एक बार फिर हम जुर्म की बजाय सेक्स पर जोर देने की गलती कर रही हैं। मर्दों को जिनसी आज़ादी हासिल थी, लेकिन औरतों को उनकी जिनसी हुकूक से मरहूम किया गया और इनके हुकूक को रद्द किया गया, और ऊपर से उन्हें मंदिर में जिस्म फरोशी पर मजबूर किया गया। कुरान हमें सूरत 29 आयत 29 में मुज़ालिम की एक फहरिस्त देता है
جو مردوں کے ساتھ جنسی تعلقات سے متعلق ہیں. انکم لتأتون الرجال وتقطعون السبیل وتأتون فی نادیکم المنکر. تم مردوں کے پاس جاتے ہو. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ زبردستی جنسی عمل یعنی ریپ تھا. تم رہزانی کرتے ہو یعنی کاروانوں سے ان کا سامان لوٹا جاتا تھا اور شاہراہوں پر مردوں کو جنسی ہراساں اور ان کا ریپ کیا جاتا تھا. اور تم لوگ اپنی مجلسوں میں ناشائستہ حرکتیں کرتے ہو یعنی مندر جہاں مردوں نے اپنے فائدہ کے لیے قوانین بنائی ہوئی تھی. اکثر علماء جو یہ بحث کرتے ہیں کہ قرآن ہم جنس مائل افراد کی مذمت کرتے ہیں وہ مجھ سے یہ ثابت کرنے کو کہتے ہیں قوم لوط کی کہانی ریپ کے بارے میں کیسے ہیں تو میں انہیں اس لفظ فضح کی طرف اشارہ کرتا ہوں جو اگر آپ لغت میں دیکھتے ہیں تو واضح طور پر بتاتے ہیں کہ اس کے معنی ہے آبرو کرنا، شرمندہ کرنا یا ریپ کرنا. سورہ 54 آیت 37 میں اللہ تعالی ہمیں یہ ذکر کر کے مزید اشارہ دیتے ہیں کہ حضرت لوط نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ انہیں مہمانوں سے جنسی زیادتی کرنے کی کوشش نہ کرے. ہم جانتے ہیں کہ اس کا تعلق اللہ کی فرشتوں کو جنسی ہراساں کرنے یعنی ریپ کرنے کی کوشش سے تھا کیونکہ سورۃ 12 آیت 23 میں وہی لفظ راودتہ زلیخا کی حضرت یوسف کے ساتھ جنسی ہراسانی کی کوشش کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے جب زلیخا نے حضرت یوسف کی قمیص کو پیچھے سے پھاڑ دیا جب وہ انہیں بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے. الفاظ کے قرآنی انتخاب سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت لوط کی قوم کے ہم جنسی تعلقات دونوں فریقین کی رضامندی سے نہیں تھے اور یہ جنسی ہراسانی یعنی زنا بالجبر کی کوشش تھی. ہماری اسلامی تاریخ میں بہت سی ایسی مشہور شخصیات تھیں جو یہاں تو اپنے جنس رجحان کو کھلی عام تسلیم کرتے تھے یا جن کو اپنی ہی جنس کی کسی فرد سے محبت یا جنہوں نے ہم جنسیات پر رومانوی شاعری لکھی. اور ڈاکٹر ایڈورڈ اے لیسی کی تحقیق کے مطابق اس دور میں ہم جنس مائل افراد پر کوئی ظلم نہیں ہوا خاص طور پر بنو عباس اور بنو امیہ کی دور میں. ان میں مشہور عرب شاعر ابو نواس جیسے لوگ تھے جن کا اپنے کزن والبہ کے ساتھ ہم جنس محبت کا رشتہ تھا اور اس کے بعد محمد الامین کے ساتھ آپ کا ہم جنسی تعلق رہا جو خلیف ہارون الرشید کے بیٹے تھے. ترکی میں رومی اور شمس کی کہانی، شاہ حسین اور ہندو لڑکے مادو کے ساتھ ان کے محبت کے تعلقات اور مغل شہزادی کی بہت سی کہانیاں جنہوں نے لڑکوں کو بطور لونڈے رکھا ہوا تھا. یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ ہم جنس اور ٹرانسجنڈر افراد دنیا بھر کی مختلف ثقافتوں میں صدیوں سے موجود ہیں. اس سے زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ افراد جو کہ مشاعرے کے مرکزی دھارے سے تھوڑی مختلف تھے انہیں اچھی طرح قبول کیا جاتا تھا اور انہیں اللہ کے قریب سمجھا جاتا تھا کہ یہ لوگ اپنے اندر مردانگی اور نسوانیت دونوں کو اپنے اندر سمائے ہوئے ہیں. کچھ تہذیبوں میں یہ مانا جاتا ہے کہ ان کے پاس روحانی طاقتیں ہیں جیسے کہ تھائیلینڈ میں کتھوئی، مقامی امریکہ میں دو روح والے افراد، سماؤ کے ففافین، ہندوستان، بنگلہ دیش اور پاکستان کی ہجرہ یا زنانہ، انڈونیشیا یا ملیشیا میں وریاس، بلکن میں
حلف بردار کمواریہ، شمالی امریکی کی بلیک فوٹ قابلے سے تعلق رکھنے والے مردانہ دل کی عورتیں، اور ایک لمبی فہرست۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دور میں جنسی اور صنفی اقلیتیں موجود تھیں اور انہیں مخنثون کہا جاتا تھا، اور ہمارے پاس احادیث موجود ہے جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ آپ ایسے افراد کے ساتھ کس طرح پیش آئیں۔ در حقیقت ڈاکٹر عبرت روسن کی طرف سے کیے گئی تھی۔ ابتدائی مخنثون کے مطالعے میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ان لوگوں کی حفاظت کی جو مخنثون یا خواتین کی طرح خوبصورت مرد تھے اور مسجد میں نماز ادا کرنے آیا کرتے تھے۔ آپ نے ان کی حفاظت کی کہ مرد ان کے ساتھ کچھ غلط نہ کریں۔ تو بات کو ختم کرتا ہوں یہ کہہ کر کے اسلام کی مقدس متن قرآن اور امام بخاری اور امام مسلم کی صحیح کتابوں میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ہم جنس مائل افراد کی مذمت کرتی ہو۔ در حقیقت ان دونوں علماء کے ساتھ ساتھ حدیث کے دوسرے علماء جیسے کہ یحییٰ بن معین، ابن حزم، امام ابو حنیفہ اور 9ویں صدی کے فقیہ یعنی قانوندان ابو بکر الجسس نے واضح طور پر کہا کہ ہم جنسی تعلقات کی کوئی سزا نہیں ہے۔ اسی طرح 12ویں صدی کے عالم امام النووی اور بہت سی دوسری بھی شامل ہیں۔ لہٰذا ہمیں اس سے یہی نتیجے اخذ کر سکتے ہیں کہ ہم جنسیت کو معلومات کرنا یا سزاوار بنانا ایک بدرشائی نقطہ نظر ہے جو ہم جنسیت کو نغاور اور مردانگی کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ میرا معنی ہے کہ مسلمانوں کے لیے یہ صحیح وقت ہے کہ اب وہ ہم جنسیت کے بارے میں اپنی موقف کا ازسرینو جائزہ لے، اور اس کے لیے اسلام جنس رجحان اور صنفی شناخت کے موضوع پر اس وقت ملامات کی جو بہتات موجود ہے اسے پڑھے۔ ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ LGBTIQ افراد اس وقت جس ذہنی صحت کے مسائل، ڈپریشن اور خوف و ہراس سے دوچار ہے، ان میں بطور مسلمان ہمارا کیا کردار ہے۔ جنسی اور صنفی اقلیتیں یعنی LGBTIQ کمیونٹی کے خلاف روزانہ ہونے والے تشدد، امتیازی سلوک، پشماندگی اور تہمت و کلنق کے لیے بطور مسلمان ہم کس حد تک ذمہ دار ہیں؟ ہمیں سوچنا ہوگا کہ نفرت اور تشدد کی وہ کون سے پیغامات ہیں جو مذہبی رہنما یعنی کہ مولوی یا امام ممبر پر بیٹھ کر بھیج رہی ہے جب وہ اپنی لا علمی کی وجہ سے LGBTIQ لوگوں کو گناہ گار اور دار اسلام سے خارج کرا دیتے ہیں۔ ہم جنس مائل اور ٹرانسجنڈر اور باقی LGBTIQ کمیونٹی اللہ کی تخلیق ہے اور انہیں محبت اور جنس قربت کا پورا حق حاصل ہے جب تک جنس قربت کے بارے میں قرآنی اصولوں اور اقدار کی خلاف ورزی نہ کی جائے۔ آؤ محبتیں بانٹو، ایک دوسرے کو سمجھو، ایک دوسرے کے لیے اتنے خطرناک نہ بن جاؤ۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا مذہب کسی بات سے اتفاق نہیں کرتا تو تم ذاتی طور پر اس بات کو نہ مانو، مگر اپنے عقائد کی وجہ سے دوسروں کی زندگیاں تباہ نہ کرو۔ اگر دوسرے لوگ تمہارے عقائد کو نہیں مانتے تو ان پر اپنے عقائد زبردستی لاگو نہ کرو، مل کے جیو، محبتیں بانٹ کر جیو۔